जो है ना हंगामी तौर पर कोई हंगामा कर कर वहाँ से गुजर जाती है, जो कि सिकंदर देख लेता है कि कोई लड़की वहाँ से गुजरी है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो अलीज़े होती है। तो सिकंदर जो है उसके पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में घर के बाकी अफराद जो हैं वो भी उठकर आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। वहाँ पर जो है सिकंदर की बीवी अरीशे भी आ जाती है और वो कहती है कि सिकंदर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जिस पर सिकंदर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि ये आवाज़ किस तरह की थी? जिस पर सिकंदर कहता है कि मुझे नहीं पता ये आवाज़ किस तरह की थी, घर में कोई घुसा था, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। जिस पर जो है सारे बहुत हैरान होते हैं। इतनी देर में हमज़ा भी वहाँ पर आ जाता है और हमज़ा आकर पूछता है कि क्या हुआ, कौन आया था? जिस पर सिकंदर कहता है कि कोई घर के अंदर घुस आया था। जिस पर हमज़ा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उसको कहता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद हमारे घर में कोई ऐसे कैसे घुस सकता है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जिस पर सिकंदर कहता है कि मैंने खुद एक लड़की को घर से बाहर जाते हुए देखा है, घर में कोई आया था। मैंने जब गार्ड से पूछा तो उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने उस लड़की को खुद देखा है जाते हुए। इतनी देर में जो है वो अलीज़े भी वहाँ पर आ जाती है और वो आकर पूछती है कि क्या हुआ। तो उस पर हमज़ा उसे बताता है कि सिकंदर कह रहा है कि घर पे कोई घुस आया था। जिस पर अलीज़े कहती है कि हमारे घर में इस तरह कोई कैसे घुस कर आ सकता है, बाहर इतने ज़्यादा गार्ड हैं, इतनी सिक्योरिटी है, इसके बावजूद कोई कैसे इस घर में आ सकता है। जिस पर सिकंदर कहता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है एक लड़की को, वो इस घर के अंदर आई थी और मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। जिस पर अलीज़े कहती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जो है हमज़ा उसे कहता है कि नहीं, पुलिस को बुलाकर क्या करना। अलीज़ा कहती है कि ज़रूर अगर कोई हमारे घर में आया है तो वो कोई ना कोई चोरी कर कर तो गया होगा, इसलिए हमें जो है वो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। जिस पर सिकंदर कहता है कि नहीं, कुछ भी चोरी नहीं किया, मैंने देखा था उस लड़की के हाथ खाली थे, उसने कुछ भी नहीं चुराया। जिस पर अलीज़ा कहती है कि अगर उसने कुछ नहीं चुराया तो उसका इस घर में आने का मकसद क्या था। जिस पर सिकंदर कहता है कि ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो घर से बाहर गई तो उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने कुछ भी नहीं चुराया। जिस पर हमज़ा कहता है कि कोई बात नहीं, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, कोई आ गया होगा, ये सारे मामलात हम सुबह देखेंगे। मैं गार्ड से खुद बात करूँगा कि कौन आया था और कैसे कोई इस घर में घुस सकता है। फ़िलहाल बहुत रात का वक्त हो गया है, सबको जाकर सोना चाहिए। अलीज़ा जो है वो सिकंदर की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशी मना रही होती है कि आखिरकार वो सिकंदर को अपने जाल में फंसाने में कामयाब होती जा रही है। सिकंदर जो है वो पागलों की तरह जो है हरकतें करने लग गया है, सिर्फ इसलिए कि उसने उस लड़की को देखा था। उसको ये नहीं पता कि वो लड़की जो है वो अलीज़ा ही होती है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई घर में दाखिल नहीं हो सकता। अलीज़ा बहुत चालाकी के साथ अपने रूम से बाहर निकलती है। सिकंदर के आने के टाइम वो वहाँ पर एक चीज़ गिराकर भाग जाती है ताकि सिकंदर उसे देख ले, और सिकंदर देख लेता है कि कोई लड़की वहाँ से गई है। जब सिकंदर देखता है कि कोई लड़की आई थी तो वो यही समझता है कि अनुषा ही थी, अनुषा ही आई थी। सब लोग जो है वो चले जाते हैं अपने अपने रूम में। सिकंदर अपने रूम में जाता है, वो अपनी बीवी अरीशा को कहता है कि मैं जानता हूँ कौन आया था। जिस पर अरीशा उसे कहती है कि मुझे भी बताओ ज़रा कौन आया था। तो सिकंदर कहता है कि अनुषा आई थी। जिस पर अरीशा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आर यू मेड? सिकंदर, तुम पागल हो गए हो? तुम कैसे कह सकते हो कि अनुषा इस वक्त यहाँ पर आई थी, और वो लड़की आधी रात को हमारे घर में क्या करने के लिए आएगी? जिस पर सिकंदर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वो अनुषा ही थी। जिस पर अरीशा कहती है कि तुम्हें तो हर वक्त अनुषा ही दिखाई देती है, किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आधी रात को किसी के घर यूँ मुँह उठाकर चली आए। वो और अनुषा में तो वैसे भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसे ही इतनी रात को हमारे घर मुंह उठाकर आ जाए। जिस पर सिकंदर कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। सिकंदर पागलों की तरह कमरे में कोई चीज़ ढूंढने लग जाता है, सारी चीज़ें कमरे की इधर उधर कर देता है। जिस पर अरीशा उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, क्या हो गया सिकंदर, तुम ठीक तो हो? जिस पर वो हाँ, सिकंदर कहता है कि अरीशा तुम एक मिनट चुप रह सकती हो, तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। जिस पर अरीशा कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट जो मैंने अनुषा को दिया था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। जिस पर अरीशा कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ब्रेसलेट यहाँ पर क्या करेगा? सिकंदर कहता है कि मैंने खुद उस ब्रेसलेट को यहाँ रखा था, लेकिन अब वो ब्रेसलेट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अनुषा ही आई थी। जिस पर अरीशा बहुत ज़्यादा
غصہ ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہیں تو ہر جگہ انوشے ہی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے شادی کی وہ رات، جب تمہیں مجھ میں بھی انوشے دکھائی دی تھی اور تم زور زور سے چلانے لگ گئے تھے، سکندر اپنے اس پاگل پن کو ختم کرو اور مجھے سکون سے جینے دو۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ تم جا کر آرام سے سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ جس پر علیشا کہتی ہے کہ سکندر سونے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، تم سو جاؤ تاکہ تم جب صبح اٹھو تو تمہارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہوا ہو۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ علیشا تم یہاں سے چلی جاؤ، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ علیشا غصے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، تم نے میرا حال پاگلوں کی طرح کر دیا ہے، کوئی انوشے نہیں یہاں پر آئی تھی۔ جس پر سکندر جو ہے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ سکندر پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سکندر کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سکندر اس بات سے بالکل باخبر ہے کہ انوشا جو ہے وہ علیشا کی بہن ہے اور علیشا اس کا بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ علیشا بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنی ہر چال چل رہی ہے، وہ اپنا ہر مورا بہت سوچ سمجھ کر چلتی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ علیشا بھی اس کو نہیں پہچان پا رہی کہ کون اس طرح کر رہا ہے۔ علیشا جو ہے وہ سکندر کو ہی غلط سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ گئی ہے کہ سکندر نے جو ہے وہ انوشے کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے، اس لیے اسے ہر طرف انوشے ہی انوشے دکھائی دیتی ہے۔ جس پر علیشا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کا شوہر ہو کر سکندر ہر وقت انوشے انوشے کرتا رہتا ہے، جبکہ انوشے کے ساتھ سب کچھ کرنے میں ہاتھ جو تھا وہ علیشا کا ہی تھا۔ علیشا ہی سکندر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے ہی سکندر کے ساتھ مل کر انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اس سے سکندر کے منہ پر تھپڑ مارنے کا بدلہ لیا تھا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد جب وہ سکندر سے شادی کرے گی تو سکندر جو ہے وہ پوری طریقے سے بوکھلا جائے گا، اسے علیشا میں بھی انوشے دکھے گی، کیونکہ سکندر نہیں جانتا تھا کہ علیزہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس طرح آ جائے گی۔ علیزہ جو ہے اسے جب پتا چلا تھا کہ سکندر ہی وہ لڑکا ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے خودکشی کر لی تھی، تو علیزہ نے دل میں تھام لیا تھا کہ وہ جو ہے سکندر کا جینا حرام کر کر رہے گی اور وہ سکندر کو تڑپا تڑپا کر مارے گی، جس کی وجہ سے وہ حمزہ کی زندگی میں آئی تھی اور حمزہ نے اسے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ حمزہ بھی یہ نہیں جانتا کہ علیزہ جو ہے وہ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہے، لیکن علیزہ جو ہے وہ اپنی ایک کے بعد ایک چال چل رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں جو ہے وہ علیزہ کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ علیزہ کے پرانے محلے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر علیزہ کا سارا بایو ڈیٹا نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی ماں کا پتہ کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ حمزہ اور علیزہ کی تصویر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں علیزہ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کمرے میں ہر طرف تمہاری اور حمزہ کی ہی فوٹو ہے، کہیں پر بھی تمہاری ماں کی فوٹو نہیں ہے۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ہاں، میں نے خود اپنی ماں اور بہن کی فوٹو نہیں لگائی، وہ میری اپنی مرضی ہے۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سی مہان ماں ہے جس نے تمہارے جیسی شاطر بیٹی پیدا کی اور تم دونوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا جو وہ اس دنیا سے ہی چل پڑی۔ جس پر علیزہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے پرانے محلے گئی تھی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اس طریقے سے میری ماں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ایک چال آپ نے چلی تھی اور ایک چال میں نے چلی، تو حساب برابر ہو گیا، میں نے خود کو سیکیور کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد میں نے آپ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ لیکن میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی اور میں حقیقت تک پہنچ کے رہوں گی کہ تم کون ہو اور تمہارے پیچھے کیا ہے اور تم کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ بے شک میری سچائی جاننے کی پوری کوشش کر لیں، لیکن جب تک آپ کے سامنے میری سچائی آئے گی میں اس گھر کو برباد کر چکی ہوں گی اور اس گھر کی دراریں ہلا چکی ہوں گی، کیونکہ جس مقصد سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس مقصد کو تو میں پورا کر کے رہوں گی۔ آپ بے شک جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن آپ مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے پر نہیں روک سکتے۔ جس پر حمزہ کی ماں بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر کار کیا مقصد ہے اس لڑکی کا ہمارے گھر کو برباد کرنے کا، اور یہ کیوں اس طرح
ہمارے گھر کو توڑ رہی ہے۔ اس نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں درار پیدا کر دی ہے۔ حمزہ اور سکندر ایک دوسرے کو اب اچھا نہیں جانتے، دونوں بھائی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور عریشہ جو ہے وہ بھی سکندر سے اب الجھی رہنے لگ گئی ہے، کیونکہ سکندر جو ہے وہ بالکل بوکھلا سا گیا ہے۔ سکندر پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ گیا ہے، وہ ایک کے بعد ایک غلط حرکت کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عریشہ اور سکندر کا رشتہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور کیوں ہماری زندگیوں میں آئی ہے، میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی۔ آخرکار حمزہ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا یہ سب کچھ؟ مقامی طور پر کوئی ہنگامہ کر کر وہاں سے گزر جاتی ہے، جو کہ سکندر دیکھ لیتا ہے کہ کوئی لڑکی وہاں سے گزری ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ علیزہ ہوتی ہے۔ تو سکندر جو ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں گھر کے باقی افراد جو ہیں وہ بھی اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ وہاں پر جو ہے سکندر کی بیوی عریشہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سکندر کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ جس پر سکندر کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ آواز کس طرح کی تھی، جس پر سکندر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ آواز کس طرح کی تھی، گھر میں کوئی گھسا تھا، میں نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس پر جو ہے سارے بہت حیران ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور حمزہ آ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کون آیا تھا، جس پر سکندر کہتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر گھس آیا تھا، جس پر حمزہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اتنی ساری سیکورٹی کے باوجود ہمارے گھر میں کوئی ایسے کیسے گھس سکتا ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ میں نے خود ایک لڑکی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے، گھر میں کوئی آیا تھا، میں نے جب گارڈ سے پوچھا تو انہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو خود دیکھا ہے جاتے ہوئے۔ اتنی دیر میں جو ہے وہ علیزہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور وہ آ کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ تو اس پر حمزہ اسے بتاتا ہے کہ سکندر کہہ رہا ہے کہ گھر پہ کوئی گھس آیا تھا، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کوئی کیسے گھس کر آ سکتا ہے، باہر اتنے زیادہ گارڈ ہیں، اتنی سیکورٹی ہے، اس کے باوجود کوئی کیسے اس گھر میں آ سکتا ہے۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے ایک لڑکی کو، وہ اس گھر کے اندر آئی تھی، اور میں نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے، لیکن جو ہے حمزہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، پولیس کو بلا کر کیا کرنا۔ علیزہ کہتی ہے کہ ضرور اگر کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چوری کر کر تو گیا ہوگا، اس لیے ہمیں جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی چوری نہیں کیا، میں نے دیکھا تھا اس لڑکی کے ہاتھ خالی تھے، اس نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ اگر اس نے کچھ نہیں چرایا تو اس کا اس گھر میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر گئی تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی آ گیا ہوگا، یہ سارے معاملات ہم صبح دیکھیں گے، میں گارڈ سے خود بات کروں گا کہ کون آیا تھا اور کیسے کوئی اس گھر میں گھس سکتا ہے۔ فی الحال بہت رات کا وقت ہو گیا ہے، سب کو جا کر سونا چاہیے۔ علیزہ جو ہے وہ سکندر کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوشی منا رہی ہوتی ہے کہ آخرکار وہ سکندر کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ سکندر جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جو ہے حرکتیں کرنے لگ گیا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ علیزہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی سیکورٹی کے باوجود کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ علیزہ بہت چالاکی کے ساتھ اپنے روم سے باہر نکلتی ہے۔ سکندر کے آنے کے ٹائم وہ وہاں پر ایک چیز گرا کر بھاگ جاتی ہے تاکہ سکندر اسے دیکھ لے، اور سکندر دیکھ لیتا ہے کہ کوئی لڑکی وہاں سے گئی ہے۔ جب سکندر دیکھتا ہے کہ کوئی لڑکی آئی تھی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ انوشا ہی تھی، انوشا ہی آئی تھی۔
سب لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے روم میں، سکندر اپنے روم میں جاتا ہے، وہ اپنی بیوی عریشہ کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کون آیا تھا، جس پر عریشہ اسے کہتی ہے کہ مجھے بھی بتاؤ ذرا کون آیا تھا۔ تو سکندر کہتا ہے کہ انوشی آئی تھی، جس پر عریشہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آر یو میڈ؟ سکندر تم پاگل ہو گئے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انوشی اس وقت یہاں پر آئی تھی، اور وہ لڑکی آدھی رات کو ہمارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آئے گی؟ جس پر سکندر کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے وہ انوشی ہی تھی، جس پر عریشہ کہتی ہے کہ تمہیں تو ہر وقت انوشی ہی دکھائی دیتی ہے، کسی بھی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی کے گھر یوں منہ اٹھا کر چلی آئے، اور انوشی میں تو ویسے بھی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے ہی اتنی رات کو ہمارے گھر منہ اٹھا کر آ جائے۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہو رہا نا، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سکندر پاگلوں کی طرح کمرے میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، ساری چیزیں کمرے کی ادھر ادھر کر دیتا ہے، جس پر عریشہ سے کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا سکندر، تم ٹھیک تو ہو؟ جس پر وہ سکندر کہتا ہے کہ عریشہ تم ایک منٹ چپ رہ سکتی ہو، تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں۔ جس پر عریشہ کہتی ہے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بریسلیٹ، وہ بریسلیٹ جو میں نے انوشی کو دیا تھا وہ یہاں پر پڑا ہوا تھا۔ جس پر عریشہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، بریسلیٹ یہاں پر کیا کرے گا؟ سکندر کہتا ہے کہ میں نے خود اس بریسلیٹ کو یہاں رکھا تھا، لیکن اب وہ بریسلیٹ یہاں پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انوشی ہی آئی تھی۔ جس پر عریشہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہیں تو ہر جگہ انوشی ہی دکھائی دیتی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے شادی کی وہ رات جب تمہیں مجھ میں بھی انوشی دکھائی دی تھی اور تم زور زور سے چلانے لگ گئے تھے۔ سکندر اپنے اس پاگل پن کو ختم کرو اور مجھے سکون سے جینے دو۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ تم جا کر آرام سے سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ جس پر عریشہ کہتی ہے کہ سکندر سونے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، تم سو جاؤ تاکہ تم جب صبح اٹھو تو تمہارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہوا ہو۔ جس پر سکندر کہتا ہے کہ عریشہ تم یہاں سے چلی جاؤ، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عریشہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، تم نے میرا حال پاگلوں کی طرح کر دیا ہے، کوئی انوشی نہیں یہاں پر آئی تھی۔ جس پر سکندر جو ہے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، سکندر پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سکندر کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سکندر اس بات سے بالکل باخبر ہے کہ انوشی جو ہے وہ عریشہ کی بہن ہے اور عریشہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ عریشہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنی ہر چال چل رہی ہے، وہ اپنا ہر مورا بہت سوچ سمجھ کر چلتی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ عریشہ بھی اس کو نہیں پہچان پا رہی کہ کون اس طرح کر رہا ہے۔ عریشہ جو ہے وہ سکندر کو ہی غلط سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ گئی ہے کہ سکندر نے جو ہے وہ انوشی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے، اس لیے اسے ہر طرف انوشی ہی انوشی دکھائی دیتی ہے۔ جس پر عریشہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کا شوہر ہو کر سکندر ہر وقت انوشی انوشی کرتا رہتا ہے، جبکہ انوشی کے ساتھ سب کچھ کرنے میں ہاتھ جو تھا وہ عریشہ کا ہی تھا، عریشہ ہی سکندر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے ہی سکندر کے ساتھ مل کر انوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اس سے سکندر کے منہ پر تھپڑ مارنے کا بدلہ لیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد جب وہ سکندر سے شادی کرے گی تو سکندر جو ہے وہ پوری طریقے سے بوکھلا جائے گا، اسے عریشہ میں بھی انوشی دکھے گی، کیونکہ سکندر نہیں جانتا تھا کہ علیزہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس طرح آ جائے گی۔ علیزہ جو ہے اسے جب پتا چلا تھا کہ سکندر ہی وہ لڑکا ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بہن نے خودکشی کر لی تھی، تو علیزہ نے دل میں تھام لیا تھا کہ وہ جو ہے سکندر کا جینا حرام کر کر رہے گی اور وہ سکندر کو
تڑپا تڑپا کر مارے گی، جس کی وجہ سے وہ حمزہ کی زندگی میں آئی تھی اور حمزہ نے اسے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ حمزہ بھی یہ نہیں جانتا کہ علیزے جو ہے وہ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہے، لیکن علیزے جو ہے وہ اپنی ایک کے بعد ایک چال چل رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں جو ہے وہ علیزے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ علیزے کے پرانے محلے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر علیزے کا سارا بایو ڈیٹا نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی ماں کا پتہ کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ حمزہ اور علیزے کی تصویر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں علیزے وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کمرے میں ہر طرف تمہاری اور حمزہ کی ہی فوٹو ہے، کہیں پر بھی تمہاری ماں کی فوٹو نہیں ہے، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے خود اپنی ماں اور بہن کی فوٹو نہیں لگائی، وہ میری اپنی مرضی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سی مہان ماں ہے جس نے تمہارے جیسی شاطر بیٹی پیدا کی اور تم دونوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا جو وہ اس دنیا سے ہی چل پڑی، جس پر علیزہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے، جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے پرانے محلے گئی تھی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اس طریقے سے میری ماں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ایک چال آپ نے چلی تھی اور ایک چال میں نے چلی، تو حساب برابر ہو گیا، میں نے خود کو سیکیور کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد میں نے آپ سے معافی بھی مانگ لی تھی، جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ لیکن میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی اور میں حقیقت تک پہنچ کے رہوں گی کہ تم کون ہو اور تمہارے پیچھے کیا ہے اور تم کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ بے شک میری سچائی جاننے کی پوری کوشش کر لیں، لیکن جب تک آپ کے سامنے میری سچائی آئے گی میں اس گھر کو برباد کر چکی ہوں گی اور اس گھر کی دراریں ہلا چکی ہوں گی، کیونکہ جس مقصد سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس مقصد کو تو میں پورا کر کے رہوں گی، آپ بے شک جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن آپ مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے پر نہیں روک سکتے، جس پر حمزہ کی ماں بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر کار کیا مقصد ہے اس لڑکی کا ہمارے گھر کو برباد کرنے کا، اور یہ کیوں اس طرح ہمارے گھر کو توڑ رہی ہے، اس نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں درار پیدا کر دی ہے، حمزہ اور سکندر ایک دوسرے کو اب اچھا نہیں جانتے، دونوں بھائی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اور عریشہ جو ہے وہ بھی سکندر سے اب الجھی رہنے لگ گئی ہے، کیونکہ سکندر جو ہے وہ بالکل بوکھلا سا گیا ہے، سکندر پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ گیا ہے، وہ ایک کے بعد ایک غلط حرکت کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عریشہ اور سکندر کا رشتہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور کیوں ہماری زندگیوں میں آئی ہے میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی، آخر کار حمزہ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا یہ سب کچھ۔ کہ پرانے محلے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر علیزے کا سارا بایو ڈیٹا نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی ماں کا پتہ کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ حمزہ اور علیزے کی تصویر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں علیزہ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کمرے میں ہر طرف تمہاری اور حمزہ کی ہی فوٹو ہے، کہیں پر بھی تمہاری ماں کی فوٹو نہیں ہے، جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے خود اپنی ماں اور بہن کی فوٹو نہیں لگائی، وہ میری اپنی مرضی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سی مہان ماں ہے جس نے تمہارے جیسی شاطر بیٹی پیدا کی
اور تم دونوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا جو وہ اس دنیا سے ہی چل پڑی۔ جس پر علیزہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے پرانے محلے گئی تھی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اس طریقے سے میری ماں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ ایک چال آپ نے چلی تھی اور ایک چال میں نے چلی تو حساب برابر ہو گیا۔ میں نے خود کو سیکیور کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد میں نے آپ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ لیکن میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی اور میں حقیقت تک پہنچ کے رہوں گی کہ تم کون ہو اور تمہارے پیچھے کیا ہے اور تم کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو۔ جس پر علیزہ کہتی ہے کہ آپ بے شک میری سچائی جاننے کی پوری کوشش کر لیں، لیکن جب تک آپ کے سامنے میری سچائی آئے گی میں اس گھر کو برباد کر چکی ہوں گی اور اس گھر کی دراریں ہلا چکی ہوں گی، کیونکہ جس مقصد سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس مقصد کو تو میں پورا کر کے رہوں گی۔ آپ بے شک جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن آپ مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے پر نہیں روک سکتے۔ جس پر حمزہ کی ماں بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر کار کیا مقصد ہے اس لڑکی کا ہمارے گھر کو برباد کرنے کا، اور یہ کیوں اس طرح ہمارے گھر کو توڑ رہی ہے۔ اس نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں درار پیدا کر دی ہے۔ حمزہ اور سکندر ایک دوسرے کو اب اچھا نہیں جانتے، دونوں بھائی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور عریشہ جو ہے وہ بھی سکندر سے اب الجھی رہنے لگ گئی ہے، کیونکہ سکندر جو ہے وہ بالکل بوکھلا سا گیا ہے۔ سکندر پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگ گیا ہے، وہ ایک کے بعد ایک غلط حرکت کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عریشہ اور سکندر کا رشتہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور کیوں ہماری زندگیوں میں آئی ہے، میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی۔ آخر کار حمزہ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا یہ سب کچھ، اور حمزہ کیوں نہیں اس لڑکے کی سچائی کو دیکھ پا رہا، کیونکہ حمزہ اس کی محبت میں جو ہے پاگل ہوا پڑا ہے۔ حمزہ کی ماں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ حمزہ جو ہے وہ علیزہ سے محبت کرتا ہے اور علیزہ جو ہے وہ بھی حمزہ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ صرف سکندر سے بدلہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ سکندر کی وجہ سے اس کی بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ سکندر نے اس کی بہن کو رسوا کیا تھا، لیکن حمزہ کی ماں جو ہے وہ اس سچ سے بالکل ناواقف ہے، اس لیے وہ علیزہ کو غلط سمجھ رہی ہے۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اپنی رائے میرے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کو اس چینل پر ڈرامے کی اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔